नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। अगले दिनों में चंद दिनों में IMF का एक और जो वफ्द है वो पाकिस्तान आ रहा है और उसका जो मिशन है वो ये है कि पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है उसको कैसे बेहतर किया जाए, पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए। और वो जो डेलीगेशन पाकिस्तान आएगा, आगे तफसीलात भी आपको बताएंगे, बुनियादी उसका मकसद यही है कि विद इन 2 months वो अपनी रिकमेंडेशंस देगा पाकिस्तान में जो टैक्स का निज़ाम है और कैसे जो FBR है उसको बेहतर किया जा सकता है। शहबाज, सारे काम अगर IMF ने करने हैं तो फिर हमारा क्या काम है? मेरे ख्याल में द रिव्यू भी IMF को दे देते हैं कि वही कर लिया करें। ये वैसे प्रपोजल बुरा नहीं है कि IMF को आप द रिव्यू भी दे दें और कुछ और लोग भी लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, वो तो जिसकी मर्जी है वो कर ले। बट ऑन अ सीरियस नोट देखिए, ये जो टेक्निकल मिशन है इसके, ये वाला जो मिशन आ रहा है इसमें और जो पिछला मिशन था उसमें फ़र्क है। पिछला जो था रिव्यू मिशन था वो प्रोग्राम का जायजा मिशन था। ये जो मिशन है ये पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम को उसकी मॉनिटरिंग एवेल्यूएशन के लिए आ रहा है और इसकी जो सिफारिशात होंगी उसकी जो यूटिलाइजेशन होगी, या तो अगले रिव्यू में भी उसमें कुछ रिकमेंडेशंस एडजस्ट हो सकती हैं या फिर मेनली जो अगला बजट आएगा उसके लिए, और ख़ास तौर पर जो IMF का अगला प्रोग्राम पाकिस्तान साइन करेगा उसके लिए इसकी सिफारिशात का इस्तेमाल हो सकता है। इस मिशन को जो है नेथन पोर्टर जो उनके ओवरऑल मिशन चीफ है पाकिस्तान के लिए वो हेड नहीं कर रहे, इसमें ज़्यादातर टेक्निकल लेवल के लोग होते हैं। तो बुनियादी मकसद जो नया मिशन आ रहा है उसका जो बाकायदा उसकी मीटिंग स्टार्ट हो रही है मंडे से और ये 8 दिसंबर तक पाकिस्तान में रहेगा। 2 हफ्तों का ये मिशन है और टैक्स पॉलिसी नंबर 1, नंबर 2 FBR की जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्ट्रक्चर है वो, और फिर जो टैक्स के जो लॉज हैं उसमें जो मुख्तलिफ जो टैक्सों में छूट दी है उन सबको ये स्टडी करेगा और अपनी एक रिपोर्ट देगा। वो रिपोर्ट फिर बेस बनेगी अगले IMF के प्रोग्राम की और अगले बजट के लिए। अच्छा, मैंने सवाल आपसे इसलिए किया कि फिर सारी चीज़ें IMF के हवाले कर देते हैं। देखें, सादे अंदाज में मैं ये बताना चाहता हूँ, आपका एक घर है, आप एक घर का निज़ाम चलाते हैं तो आप अपने घर को बेहतर समझते हैं, अगर उसमें कोई ख़राबी है तो आप ही उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आकर आपके घर को फिर दुरुस्त करने की कोशिश करे तो उसका मतलब ये हुआ कि आप नाकाम हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ क्योंकि IMF इसीलिए ये टेक्निकल डेलीगेशन भेज रहा है क्योंकि ये तो हम बात करते रहते हैं, नंबर 1 कि हमारा टैक्स का निज़ाम फरसूदा है, नंबर 2 हमारे पास होम ग्रोन कोई स्ट्रैटेजी नहीं है इन मामलात को हल करने के लिए, इसलिए अब उनको बताना पड़ रहा है कि जी आप क्या क्या रिफॉर्म्स करेंगे तब जाके आपका निज़ाम ठीक होगा। बल्कि मैं ये फेलियर तो है ना हमारा। देखिए ठीक है, आपका टैक्स स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें इस तरीके से होती हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें बड़ा रोल होता है। FBR की जो मौजूदा शेप है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, उसकी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन शेप है, इसके पीछे भी वर्ल्ड बैंक और IMF है। FBR आज जितना अच्छा या जितना बुरा है उसमें इन दोनों इदारों का भी एक किरदार है। तो ये जब तक आपकी बात ठीक है, हम खुद अपने एक होम ग्रोन मॉडल के ऊपर नहीं जाएंगे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको नहीं फॉलो करेंगे, तब तक ये मसाइल इसी तरीके से रहेंगे। बल्कि एक और मिशन भी इसके अलावा IMF का पाकिस्तान आ रहा है। ग़ालिबन 5 दिसंबर को पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट को रिव्यू करने के लिए भी शायद कोई टीम पाकिस्तान आ रही है, हतमी बात नहीं है अभी। तो ये अब ये सारा सिलसिला क्यों शुरू हो रहा है? ये रिव्यू मिशंस जो है और ये फिर उसके बाद ये वाले जो टेक्निकल मिशंस हैं ये इसलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक लंबा प्रोग्राम लेना चाह रहा है IMF से, जिसका पीरियड 3 से 4 साल या वट एवर होगा। यहाँ पे ये क्लैरिटी दे दें कि ये पाकिस्तान का पहला IMF का प्रोग्राम नहीं है, इससे पहले भी हम IMF के प्रोग्रामों में जाते रहे हैं। क्या इससे पहले भी इसी तरह के जायजा मिशन, तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि ओवरऑल जो आपकी पॉलिसी है उसको वो देखते हैं, क्या इस तरह के जो बाकी मिशंस भी पास्ट में आते रहे हैं? पास्ट में भी क्या IMF कोशिश करता रहा है? आपने कहा कि जो आज करंट हमारा स्ट्रक्चर है वो यही इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रिकमेंडेशंस के ऊपर या बेशतर उनकी वो मानी गई हैं। तो पास्ट में भी क्या इतना माइक्रो मैनेज किया गया चीज़ों को, या इस दफ़ा एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल, पास्ट में भी ये होता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है। जब से पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में और ख़ासतौर पर 1988 ऑनवर्ड्स इस तरह के मिशन आते रहे हैं। एक और मिशन आया था इसी साल ग़ालिबन अप्रैल में नहीं पड़ा, मतलब अप्रैल में एक मिशन आया था, उसने पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो रिजीम है पाकिस्तान का उसको उन्होंने स्टडी किया था, उसके ऊपर उन्होंने सिफारिशात दी। उस सिफारिशात की बेस के ऊपर जो हमने पिछले एक प्रोग्राम भी किया था, इन्वेस्टमेंट इन्होंने एक असेसमेंट जो की थी उस पर अब एक एक्शन प्लान जो है वो काबीना ने अप्रूव करना है पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस। बट थोड़ा सा अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। कल एक और भी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस हफ्ते, वो ये है कि हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील और दे दी है FBR की। जो 2 उसके बड़े इशूज़ हैं, एक तो उसकी रिस्ट्रक्चरिंग का, उसके लिए एक कमेटी काम कर रही है,
اور دوسری یہ والی جو اب ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے جو ایف بی آر کے اندر جو ایک ٹیکس بیس اس کی براڈن کرنی ہے. موجودہ جو نمبر آف انکم ٹیکس ریٹرن فائلرز ہیں ویسے تو کوئی 30 لاکھ کے قریب ہے, لیکن پچھلے سال یہ فگر 49 لاکھ کا تھا, اس کو بڑھا کر 65 لاکھ کرنا ہے. تو یہ کام کرنے کے لیے ایک ڈیجیٹل ان کی ایک کوشش ہے کہ ڈیجیٹل جو نظام ہے مختلف حکومتی اداروں کا اس کو انٹر لنک کیا جائے ود دی ایف بی آر ڈیٹا بیس. تو ایک نئی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن بھی ایشو ہو گیا. اس میں جو چیز امپورٹنٹ ہے, کمیٹیاں تو پاکستان میں ہر دوسرے روز بنتی رہتی ہیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے, لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر. یہ چیئرمین نادرا بھی ہیں, سرونگ 3 اسٹار جنرل ہیں. ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی کام کرے گی. اب کیا یہ نادرا کا کام ہے یا نہیں یہ تو حکومت طے کرے گی. بہرحال اس کمیٹی کی جو سربراہی ہے وہ 3 اسٹار جنرل کو دی گئی ہے. اور اس میں جو امپورٹنٹلی اب جو ایف بی آر کے ممبران ہیں جو جن کا ساری زندگی 30-35 سال اس فیلڈ میں گزری ہے وہ ان کے نیچے کام کریں گے اور سفارشات مرتب کریں گے. اور 1 مہینے کا اس میں ٹائم دیا گیا اس کمیٹی کو اپنی ریکمنڈیشنز فائنلائز کرنے کا. جو ایف بی آر کے ممبران ہیں اس میں ان کے امیر بادشاہ خان وزیر ہے, ممبر آئی آر آپریشنز ہیں. جو ممبر آئی آر آپریشن ہوتا ہے وہ 80% آلموسٹ جو ایف بی آر کی اسٹرکچر ہے اس کو وہ لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے. ساری جو ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے ان کے ذمہ ہوتی ہے. تو یہ ان کے نیچے کام کریں گے لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر صاحب کے. اس کے بعد ڈاکٹر ناصر خان ہیں جو ممبر انفارمیشن ٹیکنالوجی ہیں ایف بی آر کے. پھر کرامت اللہ چودھری صاحب ہیں, یہ ممبر ڈیجیٹل انیشیٹوز ہیں ایف بی آر کے, یہ بھی ان کو رپورٹ کریں گے اس کمیٹی کے اندر. اور اس کے علاوہ 2 ممبران اس میں انہوں نے ڈالے ہیں نادرا سے, اور ایک عامر ملک صاحب ہیں جو سی او ہیں پرال کے. تو یہ ناظرین کمیٹی انہوں نے 8 رکنی کمیٹی نوٹیفائی ہو گئی ہے. اور اب ایک 3 اسٹار لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ براڈنگ آف دا ٹیکس بیس اس کے اوپر کام کریں گے. اچھا, اس میں اس سے پہلے کہ ایف بی آر نے بھی ایک پلان پریزنٹ کیا تھا جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں ان کو پسند نہیں آیا اور انہیں ایکسیپٹ نہیں کیا, اس پر بھی بات کرتے ہیں. لیکن یہ جو سارا ایمفیسس ہے, میں نے کئی اکانومسٹ کو بھی سنا, خاص کر کے جو ڈاکٹر ندیم الحق صاحب ہیں, یہ جو ہم کہتے ہیں جب ٹیکس بیس بڑھانے کی بات کرتے ہیں جو سارا ایمفیسس ہے کہ جی اگر جو گوشوارے بھرتے ہیں سالانہ اگر اب 49 لاکھ ہیں تو اس کو بڑھا کر جی 65 لاکھ کرنا ہے. اب یہ بھی تھوڑا سا آئی تھنک اس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ 65 لاکھ لیٹ سے کہ یہ ٹارگٹ اچیو بھی کر لیتے ہیں. دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی مین کہ آپ کی ٹیکس کلیکشن میں بھی اضافہ ہوگا, کیونکہ ہمارے ہاں بیشتر یا نمبر آپ بہتر جانتے ہیں جو ہم گوشوارے بھرتے بھی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہر جو شخص اپنا ریٹرن بھرتا ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے. تو اس میں ڈو یو تھنک کہ یہ جو پرائیورٹی ہے یہ آپٹکس کے لیے تو اچھا لگے گا کہ ہاں جی ہم نے اتنے لوگ اب بھرتے ہیں, کیا اس سے آپ کی ٹیکس کلیکشن میں اضافہ ہو سکتا ہے, یا انسٹیڈ آف جو ریئل سیکٹرز ہیں آپ کے, جس طرح ہم پہلے بھی بات ہے ریٹیل ہے, ایگریکلچر ہے, وہاں پر آپ تو اگنور کرتے ہیں, ٹیکس لگاتے نہیں, ان کو سسٹم میں لاتے نہیں, اس پر فوکس کرنا چاہیے. نہیں, یہ اسی طرف چیز ہے. نمبر 1 کہ یہ جو لوگ ٹیکس نظام سے باہر ہیں اب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, بیسکلی کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کنزمپشن بیسڈ آپ کے جو اخراجات ہوتے ہیں, بہت ساری ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, اس میں آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر استعمال ہوتا ہے, تو ڈیٹا کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے. تو یہ پچھلے کوئی 2011 سے یہ ایفرٹ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو انفارمیشن ہے اس کو استعمال کر کے ان لوگوں کو مجبور کیا جائے کہ اپنے گوشوارے جمع کروائیں, کیونکہ بقول حکومت کے, بقول ایف بی آر کے, بقول نادرا کے ان لوگوں کا ٹیکس پوٹینشیل ہے ٹیکس پے کرنے کا. کیا اسے ٹیکس میں اضافہ ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. ایک ایگزامپل جو ہمارے سامنے, جو پوائنٹ آف سیل جو مختلف شاپس ہیں ان کو انہوں نے انٹیگریٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا ود دی ایف بی آر نظام, تو اس کے اندر جو یہ لوگ جب انٹیگریٹڈ نہیں تھے اس طریقے سے, وہ جو ان کی ٹیکس پیمنٹس تھی جب انٹیگریٹ ہو گئی تو کم ہو گئی تھی. کم اس لیے ہو گئی تھی کہ پی او ایس کے لیے جو انہوں نے کچھ جو شاپس کے لیے یا سیکٹر کے لیے انہوں نے جو سیلز ٹیکس کا ریٹ تھا وہ کم رکھا ہوا تھا, غالباً 12% تھا اور نارمل ریٹ اس وقت 17%, تو 5% وہاں سے کم ہو گیا. اب یہ ایگزامپل آپ ادھر لے آئیے, ود ہولڈنگ ٹیکسز کے جو ریٹس ہیں وہ آلموسٹ دگنا ہے کچھ سیکٹرز میں, کچھ میں یہ کچھ ٹرانزیکشن کے اوپر یہ 50% ہے, کچھ کے اوپر 100% ہے. تو بہت سارے لوگ جو اس وقت ٹیکس پے نہیں کر رہے یا وہ ریٹرن فائل نہیں کر رہے, تو اگر ان کی ود ہولڈنگ ٹرانزیکشن ہوئی ہے, کوئی انہوں نے گاڑی خریدی ہے, کوئی انہوں نے پلاٹ خریدا ہے, تو اس کے اوپر جو ٹیکس انہوں نے پے کیا نارمل ریٹ سے زیادہ کیا, تو اگر یہ فائلر بن جائیں گے تو وہاں پہ ایف بی آر کو نقصان ہوگا, ارسپیکٹو کہ ٹیکس بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ جو جس کی رسپانسبلٹی ہے اپنے سالانہ گوشوارے جمع کروانے کی, وہ اپنے گوشوارے جمع کروائے. دس از اے لیگل اوبلیگیشن. کوئی 10 لاکھ لوگوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اب اس میں انہوں نے نادرا کی بھی ہیلپ لی ہے, لیکن جو میری اپنے ایف بی آر کے لوگوں سے بات ہوئی تھی کہ جو نادرا کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ایکشنیبل نہیں ہے ان اٹس پریزنٹ فارم. یہ بات انہوں نے مجھے بتایا کہ نادرا خود
لکھ کے دے چکا ہے کہ وہ انڈیکیٹو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر آپ نے ایک لیا ہے, اب اس گھر میں ایک آپ نے اس کے لیے روپیہ استعمال کیا ہے, وہ پیسہ کہاں سے آیا, تو اچھا اب یہ تو آپ کو پتہ لگا آپ نے گھر خریدا ہے, اس کی بیس کے اوپر آپ انڈیکیٹو انکم یا ٹیکسیبل انڈیکیٹو انکم آپ اسیس اس لیے نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ ایگریکلچر انکم سے آیا ہو سکتا ہے وہ پیسہ فورن ریمیٹنس سے آیا, تو وہ تو خیر اس کو گوشوارہ جمع کروانا پڑے گا, اگر اس کا ٹیکس بنتا ہے تو پے کر دے, نہیں بنتا ہے تو اپنا وہ بتا دے کہ یہ میرا سورس آف انکم ہے اور ٹیکس ایگزمپٹڈ ہے. تو بہرحال اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, جو ریاست اور عوام کے درمیان ایک اعتماد کا فقدان ہے, وہ کوئی بھی ادارہ ہو, سب سے بڑا پرابلم وہ کوئی کمپنی ہو, وہ انڈیویجول ہو. ایسے کئی ایگزامپلز, ایسے ایکسپیرینسز میں خود بھی جانتا ہوں, آپ کو بھی بہتر پتہ ہے کہ جو شخص, جو کمپنی اس ملک میں کوئی بھی قانون ہے اس کو فلی کمپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہے, بیچارے پھنس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا نظام ایسا کرپٹ ہے. تو شاید جتنی آپ ریفارمز جو مرضی کر لیں, میرے خیال میں سلیکشن آف پیپل, جو لوگ یہ رن کرتے ہیں میرٹ کے اوپر, وہ کرپٹ نہ ہوں, وہ سسٹم کو مینیپولیٹ نہ کریں, وہ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کے ساتھ اب ہم نے سکسیسو بہت سے کمیشنز پہلے بناتے رہے ہیں, ایک اور ٹاسک فورس بنا دی ہے, IMF اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے, FBR نے بھی ایک پلان پریزنٹ کیا تھا, اس میں کیا خرابی تھی؟ نہیں, یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے FBR کی ری اسٹرکچرنگ کا ایک انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے, اور اس حوالے سے انہوں نے ٹاسک فورس بنوائی, اور ٹاسک فورس میں انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ, جو ہر فائنانس منسٹر کا رائٹ ہوتا ہے, انہوں نے وہ اس کے ممبرز بنائے. اس کی فائنڈنگز لے کے انہوں نے ایک پریزنٹیشن دی پرائم منسٹر کو چند دن پہلے. اس میں 3-4 بڑی چیزیں تھیں, اور بعد میں نے اس پہ خبر بھی کی کہ پرائم منسٹر نے اس پروسیس کو انہوں نے اپروو نہیں کیا, اور اس میں ان کے کچھ کنسرنس تھے. تو اس کے اوپر بڑا پھر ایک اسٹرانگ ریئیکشن آیا. ریئیکشن اس لیے آیا کہ انہوں نے IMF کو بتایا تھا کہ یہ چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم امپلیمنٹ کر دیں گے ریسٹرکچرنگ کی, لیکن جب میں نے خبر کی یہ تو پروسیس ابھی چل رہا ہے, اس کا تو ابھی پرائم منسٹر نے اپروول ہی نہیں دیا, تو میرے ذرائع نے بتایا کہ پھر IMF نے ان سے کویسچنز پوچھے کہ ہمیں تم لوگ کچھ بتا رہے ہو, تو آپ کا جو پرائم منسٹر ہے اس چیز کو اپروو نہیں کر رہا. تو پھر ایک ایفرٹ شروع ہوئی فرام دی پرائم منسٹر آفس کہ اس خبر تو چھپ کی ہے, اس کی کلیریفیکیشن چھپوائی جائے, مختلف اخبارات میں ہمیں بھی کالز آئیں. تو ہم نے کہا, میں نے 2 سوال پوچھے اس سے, ان لوگوں سے جو انہوں نے میرے سے رابطہ کیا. نمبر 1 میں نے کہا کیا پرائم منسٹر نے جو FBR کی ری اسٹرکچرنگ کا پلان اپروو کیا جو فائنانس منسٹر ڈاکٹر شمشاد صاحبہ نے پیش کیا؟ انہوں نے کہا نہیں اپروو کیا. تو میں نے کہا کیا یہ والا جو پلان اب ایک کمیٹی دیکھے گی؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہوگا. تو میں نے کہا پھر کلیریفیکیشن یا پریس ریلیز کس چیز کی آپ دیں؟ انہوں نے جی کچھ ہمارے اوپر دباؤ ہے, آپ پلیز ہمیں اکوموڈیٹ کر لیں. چونکہ ان کی کالز آ رہی تھی تو ہم نے بھی ان کی ایک پریس ریلیز جو ان کا رائٹ ہوتا ہے وہ ہم نے کچھ 100-150 ورڈز کی ان کی لے لی, ان کا رائٹ کو اکنالج کیا. بٹ بات اس میں یہ ہے کہ جب ریسٹرکچرنگ کا پلان پرائم منسٹر کے سامنے پیش ہوا تو اس کے 3-4 بڑے کمپوننٹس تھے. اس میں جو سب سے بڑا کمپوننٹ تھا وہ تھا اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل ٹیکس اتھارٹی. یہ فائنانس منسٹر کا پرپوزل تھا. پرپوزل یہ تھا کہ جو فیڈرل اور پروونشل ٹیکسز ہیں وہ ایک اتھارٹی ہی اس کی رسپانسبل ہوگی جو کہ نیشنل ٹیکس اتھارٹی ہوگی. تو وہاں پہ میٹنگ میں ایک وزیر اعظم کے مشیر نے یہ اعتراض کیا کہ آئینی طور پر ایگریکلچر جو ٹیکس ہے وہ صوبوں کا مسئلہ ہے, اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی جو ایموویبل پراپرٹی ہے وہ بھی صوبائی معاملہ ہے. تو آپ کیسے ایک نیشنل ٹیکس اتھارٹی کو یہ رسپانسبلٹی دے سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, کیا یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ یہ اس طرح کی نیشنل ٹیکس اتھارٹی بنائے؟ تو اس وجہ سے نیشنل ٹیکس اتھارٹی جو تھی وہ پرائم منسٹر نے اپروو نہیں کی اور یہ ان کو واپس ایک اور کمیٹی کے حوالے کر دیا. اس کے ساتھ ہی آج کل آپ اکثر ایک بات سن رہے ہیں جی کہ حکومت کا سائز بہت بڑا ہے اور اس پہ بے جائے اخراجات بھی ہو رہے ہیں, آؤٹ پٹ بھی کوئی نہیں ہے, تو حکومت کا سائز کم ہونا چاہیے. اور یہ بات فائنانس منسٹر بھی کرتی ہیں اور یہ بات ہے بھی ٹھیک. کہا یہ جاتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہاف آف دی ورک فورس جو ہے وہ اس وقت شاید کو کام نہیں کرتی ہے, ایسا کام کرتی جس کی پروڈکٹیوٹی قوم کے لیے نہیں ہے, نیشنل انٹرسٹ کے لیے نہیں. لیکن یہ جو ریسٹرکچرنگ پلان ہے اس کے اندر ایک پرپوزل یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف ٹیکس پالیسی اینڈ ریونیو ڈویژن, ایک نئی ٹیکس پالیسی ڈویژن بنانے کا پرپوزل ہے. یاد رہے کہ اس وقت جو FBR ہے وہ ریونیو ڈویژن کے ماتحت کام کر رہا ہے. تو اگر ریونیو ڈویژن ایگزسٹ کرتی ہے اور پرپوزل یہ ہے کہ جو پالیسی کا کام ہے, جو ٹیکسز لگانے ہیں, کس پہ لگانے ہیں, کتنے لگانے ہیں, وہ کام FBR سے لے کے فائنانس ڈویژن کو یا کسی اور ڈویژن کو دے دیا جائے, تو اس کے لیے پھر نئی ٹیکس پالیسی ڈویژن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یہ کام ریونیو ڈویژن کو دے سکتے ہیں, یہی کام آپ فائنانس ڈویژن کو دے سکتے ہیں. ایک اور آپ نئی ٹیکس پالیسی ڈویژن بنائیں گے, اس کے لیے گریڈ 22, گریڈ 21, گریڈ 20, 19, 18, 17, 16 وہ سارے نیچے پھر آپ ہائرنگ کریں گے. تو آپ کیا حکومت کا سائز چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں یا حکومت کا سائز مزید بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ اور ایسی صورتحال میں جب خود فائنانس منسٹر یہ بات
کہہ چکی ہیں کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے وہ اب انسسٹینیبل ہو چکا ہے. تو جب کوئی چیز انسسٹینیبل ہوتی ہے اخراجات کو کم کرتے ہیں یا بڑھاتے ہیں, یہ کامران اس پلان کے اندر کنفیوژن تھی. اور تیسرا اس کے اندر انہوں نے ایک ٹیکس کی ایف بی آر کو انہوں نے کہا جس کو آپ اندر متحد کر دیں, ٹیکس ایڈمنسٹریشن اوور سائٹ بورڈ بنا کے. اب آپ ایک نیشنل ٹیکس اتھارٹی بنانا چاہ رہے ہیں, پھر آپ ایک ٹیکس پالیسی ڈویژن بنانا چاہ رہے ہیں, پھر ٹیکس پالیسی اوور سائٹ بورڈ بنانا چاہ رہے ہیں, سوری ناٹ پالیسی بٹ آپریشنل والی سائٹ پہ اوور سائٹ بورڈ. اب جو رولز آف بزنس ہے اس میں اوور سائٹ بورڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے. پھر آپ رولز آف بزنس کو امینڈ کریں گے, اور پھر ایک 2019 کا کابینہ کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے ٹیکس کی جو پالیسی ہے وہ فائنانس ڈویژن کو اس کا دیا ہوا ہے, لیکن کبھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. پھر وہ بھی آپ کو امینڈ کرنا پڑے. ٹوٹل ایک کنفیوژن اور بریک پہ جانے سے پہلے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی جو پروپوزل تھا کہ جی جو کسٹم ہے اس کو بھی ایف بی آر سے الگ کر دیا جائے اور ایک کسٹم ڈویژن بنا دیا جائے انڈر دی منسٹری آف فائنانس. تو پروپوزل جتنے مرضی دیتے رہیں سکسیسو گورنمنٹس, اس سے پہلے بھی کمیشنز بنتے رہے ہیں. دا کی تھنگ از کہ اس کے باوجود جو پاکستان کی ٹیکس کلیکشن ہے, اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو حالیہ سالوں میں وہ امپروو ہونے کے بجائے وہ کم ہوئی ہے. تو جتنی مرضی ٹاسک فورس بناتے رہیں, الٹیمیٹ اگر آبجیکٹو اچیو نہیں ہو رہا تو پھر اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد جی ایس پی پلس اسکیم کے حوالے سے بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. 2014 سے آپ کو پتا ہے کہ جو یورپین یونین ہے وہ پاکستان سمیت اسی طرح کے جو ترقی پذیر یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو ایک فیسلٹی دیتی ہے جس کے تحت, جسے جی ایس پی پلس اسکیم کہتے ہیں, جس کے تحت یہ ممالک جو اس فہرست میں یا اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ زیرو ریٹ کے اوپر, یا آپ کہہ لیں کہ ایک پریفرنشل جو ان کو دیا جاتا ہے ٹریڈ اسٹیٹس, اس کے تحت اپنی جو پروڈکٹس ہے ان منڈیوں تک پہنچا سکتے ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان میں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہو, باقی جو چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروڈکٹس ہیں اگر دوسرے ملکوں سے بھی یورپین مارکیٹ میں جا رہی ہیں, لیکن اگر آپ کو ایک پریفرنس مل رہی ہے تو اس کے تحت پھر آپ کی جو پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے پاکستان کو کافی فائدہ ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں دیر آر نو فری لنچز, کہ اگر اس طرح کی پریفرنس پاکستان کو یا جو بھی ممالک اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے تو اس کے بدلے میں جو ایک ای یو اپنا ایک سیٹ کرتا ہے کچھ کنڈیشنز, اس کو میٹ کرنا پڑتا ہے. جس طرح 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, پاکستان ان کو کمپلائی کرتا ہے. تو اس ہفتے جس کا ہمیں بڑا یہ رپورٹ پہلے آ جانی چاہیے تھی, تو رپورٹ آئی ہے جو ای یو کی ریگارڈنگ پاکستان نے کس حد تک جو بھی وہ شرائط تھیں جو انٹرنیشنل کنونشن سے اس سے کمپلائی کیا ہے. تو آئی شوڈ سے کہ کوئی اتنی حوصلہ افزا آئی تھنک رپورٹ نہیں ہے ایز فار ایز اگر پاکستان, بلکہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ انہوں نے اس پہ تھوڑی سی اسٹرانگ لینگویج استعمال کیا. اور وہ جو رپورٹ کے اندر جو ان کی ریکمنڈیشنز ہیں یا ان کی آبزرویشنز ہیں وہ پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کے مطابق ہے. ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کہی جو یہاں پہ ہو نہ رہی ہے, اور انہوں نے کہہ دیا. دیکھیں جی ایس پی پلس جو سٹیٹس ہے اوورال, اس میں 66% جو آپ کی ٹیرف لائنز ہوتی ہیں جن کے اوپر کوئی چیز آپ باہر بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں, 66% ٹیرف لائنز کے اوپر آلموسٹ زیرو ڈیوٹی ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ 2014 میں جب یہ پاکستان کو سٹیٹس ملا, پچھلے 10 سال میں 108% اضافہ ہوا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ٹو دی ای یو تھی, اور جو ای یو کی جو ایکسپورٹس ٹو پاکستان تھی جو پاکستان کی امپورٹس بن جاتی ہیں اس میں تقریباً 65% اضافہ ہوا. تو پاکستان کو زیادہ اس میں بینیفٹ ہوا. جو ٹریڈ حجم تھا وہ تقریباً ان کا تھا کوئی 8.3 بلین یوروز کا 2014 میں, جو بائیلیٹرل جو ان کا ٹوٹل ٹریڈ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ وہ ملا کے ان کی تقریباً یہ 15 بلین یوروز کی ہو چکی ہے. تو یہ ایک بینیفٹ آپ کو ہو رہا ہے. اب جیسا آپ کو پتا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی چیز فری نہیں ہوتی, اس کے اندر 4 بڑے انہوں نے جو ایریاز ہیں اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. گڈ گورننس ان کا چاہ رہے ہیں, وہ جو ہیومن رائٹس ہیں, لیبر رائٹس ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ انوائرمنٹ کے سٹینڈرڈز ہیں, یہ وہ چیزیں وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. بٹ جو رپورٹ آئی ہے فرینکلی اب جو جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہے وہ تو 4 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو چکا ہے, ناٹ بیکاز آف پاکستان. یہ 2024 کو ختم ہو رہا تھا دسمبر میں, اور چونکہ وہاں پہ ای یو پارلیمنٹ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے, نئے الیکشنز ہو رہے ہیں, تو ای یو کونسل میں اور ای یو پارلیمنٹ میں اختلاف تھا نئی اسکیم کے موڈیلٹیز کے اوپر. انہوں نے 4 سال کی ایکسٹینشن تمام کنٹریز کو دے دی, جس کا پاکستان بھی بینیفیشری ہے. تو یہ والی جو رپورٹ آئی ہے اس کی جو فائنڈنگز ہیں, پھر آپ کو مسئلہ ہو سکتا تھا ایکسٹینشن میں
اور جو پرائمریلی پاکستان نے جو 27 کنونشنز ہوتے ہیں جو ان رائٹس کو انفورس کرتے ہیں, اس کو پاکستان نے ریٹیفائی تو کیا ہوا ہے, لیکن اب EU یہ کہتا ہے کہ ریٹیفیکیشن از ناٹ انف, اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا آپ کو ایشوز ہیں. تو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ اس رپورٹ کے اندر انہوں نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں, اور خاص طور پر اب وہ بات کر رہے ہیں جو مختلف جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں جو ان کے میجر کنسرنز ہیں وہ ان کی جو ہے کامن فورس جو ڈس اپیرنسز ہیں, مسنگ پرسنز کے اوپر ان کے کنسرنز ہیں. پھر جو ٹارچر ہوتا ہے خاص طور پر جو کسٹوڈیل ٹارچر ہو رہا ہے, جس طرح پولیٹیکل ورکرز اٹھائے گئے, پولیٹیشینز اٹھائے گئے, ان کو جو مبینہ طور پر ان کو ٹارچر کیا گیا, جرنلسٹ اٹھائے گئے ان کو ٹارچر کیا گیا, اس کے اوپر یورپی یونین کے کنسرنز ہیں. پھر جو میڈیا کے اوپر جو ریسٹرکشنز آئی ہیں اس کے اوپر ان کے کنسرنز ہیں. لیبر رائٹس جو ہے اس کے اوپر ان کے کنسرن, چائلڈ رائٹس, وومن رائٹس, ان سب کے اوپر ان کے جو ہیں وہ کنسرن. اور انٹرسٹنگلی انہوں نے جو May 9 والے واقعات پاکستان میں ہوئے جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا, اس کے نتیجے میں جو وائلنٹ پروٹیسٹ ہوئے اور ان کے سپورٹرز نے جو ملٹری انسٹالیشنز کو بھی نشانہ بنایا, اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو پولیٹیکل ورکرز کو اور لوگوں کو پکڑا گیا, اور خاص کر کے انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس میں ان کے ٹرائل ہو رہے ہیں ان لوگوں کے, دو کہ اب اس فیصلے کو تو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا, لیکن اس کے خلاف اپیل ہو گئی ہے یا اب اس کو بھی چیلنج, جی بالکل چیلنج کیا گیا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے جو کنسرنز ہیں وہ شو کیے ہیں کہ جو پاکستان نے جو کمٹمنٹس کی ہیں جو 27 کنونشنز ہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا جو بھی لوگ ہیں, ان کا ڈیو پروسیس آف لا جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, اور ان کو آزادی ہونا چاہیے اپنے جو ویوز ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو رپورٹ ہے اس کے اندر انہوں نے جو پرویسو کرپشن ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو اینٹی کرپشن کا جو نعرہ ہے اس کا سیاسی استعمال اب ہو رہا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم ان کا جو جملہ ہے, اس پہ میرا خیال ہے ہماری جو اتھارٹیز ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے کہ ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس میں سنجیدہ ہیں, دنیا اس کو کیسے دیکھ رہی ہے. دنیا اب اس کو ایسے دیکھ رہی ہے, خاص طور پر وہ بلاک دنیا کا جہاں سے آپ کو میجر آپ کی ایکسپورٹس ہیں, وہاں سے ون آف دا میجر ریمیٹنسز کے سورسز ہیں پاکستان کے, وہاں پہ اس کو ایسے دیکھا جا رہا ہے کہ جو کرپشن پاکستان میں جو بیانیہ اینٹی کرپشن کا وہ سیاسی مقاصد کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے بجائے کہ اس کا ایکچوئل بینیفٹ لیا جائے. اور دوسرا جو ان کی امپورٹنٹ آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ 2008 سے پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, لیکن اس کے باوجود جو ایک ان کا جملہ ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں, کوٹ اینڈ کوٹ, ڈسپائٹ کنٹینیوس سیویلین رول سنس 2008 the military had played an outsized role in politics and the economy of Pakistan. یہ اس کی آبزرویشن ہے. اب اس کے اندر میڈیا کے اوپر کامران صرف ایک چیز اگر میں ان کی بتا دوں, 3-4 ان کی آبزرویشن بڑی سیریس ہیں, چونکہ ہم خود اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے. اس کا ان کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر دباؤ ہے, میڈیا کو ہراس کیا جاتا ہے, اور جو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے وہ اس کے اوپر بھی ان کے کوشچن کی لمیٹنگ جرنلسٹ ایبلٹی ٹو رپورٹ, یہ ایک بہت بڑا انہوں نے ایشو ہائی لائٹ کیا ہے. اور انہوں نے ٹرالز کا بھی ذکر کیا کہ ٹرالز چھوڑے جاتے ہیں, وہ جو لوگ پرومیننٹلی چیزوں رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے اوپر اٹیکس کروائے جاتے ہیں. سو تھرو سوشل میڈیا جو ٹرالنگ ہوتی ہے, جو خواتین جنہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جو جرنلسٹ ہیں وہ سیلف سینسرشپ کی طرف جا رہے ہیں, وہ اتنا ان کو ہراس کیا جا رہا ہے, اتنا ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کیا جا رہی, بٹ باٹم لائن یہ ہے ایسا کبھی نہیں. بالکل اس کے اندر جو امپلیکیشنز یہ تو ہم نے حوالہ دے دیا, آپ نے کہا بھی کہ جو 10 سال کے لیے تھا GSP پلس جو اسکیم تھی, کیونکہ جو یورپین کونسل یا یوں کہیے کہ جو یورپین حکومتیں ہیں اور EU پارلیمنٹ, ان کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوا کہ اگلا جو پروگرام ہے وہ اس کی کیا شرائط ہونی چاہیے, تو 4 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. لیکن یہاں پہ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر جب اگلے سال کیونکہ EU پارلیمنٹ کے انتخابات ہونے ہیں, اور اگر 4 سال سے پہلے کسی نئے فریم ورک کے اوپر اگریمنٹ ہو جاتا ہے EU کے اندر, تو پھر وہ نیا پروگرام شروع ہو جائے گا. اور اس کے اندر جو ایک نئی چیز وہ پاکستان اسپیسیفک نہیں ہوگی, کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بیسڈ آن جو بھی ان کی آبزرویشنز ہیں, اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیں, فیٹف کی طرز پر جو بھی ملک یہ لینا چاہے گا پروگرام, تو فیٹف کی طرز پر ایک پرائر پلان آف ایکشن ان کو دیا جائے گا کہ آپ اس پر اگر عمل درآمد کریں گے تو تب جو ہے آپ اس پروگرام کے ایلیجیبل ہوں گے. تو اس اعتبار سے آئی تھنک پاکستان کے لیے ایک چیلنجنگ یہ ہو سکتا ہے, given the fact کہ ہمیں اپنی ایکسپورٹس بڑھانی ہے, and EU is one of the most important market for پاکستانی ایکسپورٹس. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے اکانومی کے مزید جو ایشوز ہیں ان پر جاری رہے گی.
بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری جو معیشت کے حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. بے روزگاری ہو, مہنگائی ہو, ایوری بڈی نوز دیٹ. اس حوالے سے ایک حالیہ جو سروے منظر عام پر آیا ہے جس میں یقینی طور پر لوگوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے, اور اپسوس نے یہ سروے کیا ہے شہباز, اور اس میں یہی ہے کہ جو 10 میں سے صرف ایک جو پاکستانی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ ملک جو ہے اس کی ڈائریکشن جو وہ صحیح ہے. اینڈ گیون دا کرنٹ اسٹیٹ آف آر اکانومی اینڈ اوور آل انوائرمنٹ, آئی تھنک اٹ از ناٹ سرپرائزنگ. دیکھیں کامران, آپ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں. آپ کی وجہ سے میں بھی نیگیٹو مجھے رپورٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن میں نیگیٹو اور پازیٹیو, آج میں نے جان کے نیگیٹو سے شروع کیا, میں پازیٹیو کرتا کہ ایک بندہ تو ہے, تو آپ نے کہنا تھا کہ لیکن یہ ریالٹی نہیں ہے, اس لیے میں نے آپ کو پرووک کیا کہ آج آپ پازیٹیو پہ آ جائیں. میرا تو پرسنل بلیف ہے فیکچوئل چیزوں کے اوپر. چلیں یہ پرسیپشن ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا پازیٹیو کر کے بتاتے ہیں کہ باوجود ان حالات کے ابھی بھی ایک شخص ہر 10 اشخاص میں سے ہے جو ابھی بھی سمجھتا ہے کہ ملک جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. دس از دی پازیٹیوٹی. آپ اس کو اکنالج کریں پہلے کہ 10 میں سے ہر 10 میں سے ایک شخص ابھی بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے, اور وہی شخص صحیح ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, تو باقی لوگوں کو بھی فالو کرنا مایوسی نہیں پھیلانی. اور اس میں اور زیادہ اچھی بات یہ ہے, اور یہ جو اس کے اندر انہوں نے جو سروے اپسوس کا یہ سروے ہے, اور اس میں انہوں نے ایج گروپ کا بھی بریک اپ دیا ہوا کہ کس ایج گروپ کو آپ اس میں پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں. اس میں ہماری جو یوتھ ہے جو 18 سے 24 سال کی ایج کی ہے, اور جو بڑا امپورٹنٹ رول پلے کریں گے اپ کمنگ الیکشن میں 14% یوتھ ہماری ابھی بھی سمجھتی ہے کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. ایک اور بہت بڑا پازیٹیو ہے, 86% کو چھوڑیں وہ غلط لوگ ہیں, وہ تو ایسے ان کے نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں. 14% ابھی بھی سمجھتے ہیں یوتھ میں کہ وہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. 25 سے 34 سال کی ایج بریکٹ میں چلے جائیں, ویسے ہم یہ بھی ینگ ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو 25 سے 34 والے جو ہے وہ اس میں سے اگین ہر 10 میں سے ایک شخص ابھی بھی سمجھتا ہے جس کی عمر 25 سے 34 سال ہے کہ ملک صحیح سمت میں جا رہا ہے. اگین پازیٹیو, اس کو بھی کیش کروانا ہے. یہ الیکشن جتوانے میں اہم کردار ادا کرے گا. 3 مہینے پہلے یہ جو سروے کیا گیا تھا, یہ نہیں, یہ اکتوبر میں ہوا ہے. نہیں 3 مہینے پہلے جو اس وقت تو یہ 100% تھا, شاید ایک شخص بھی ایسا, اس میں تو کچھ تو بہتری ہوئی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ جو اس وقت 3 مہینے وہ جو 10% ابھی پازیٹیو ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے وہ جیلوں میں ہوں تو ان کا ووٹ نہ کاسٹ ہوا ہونا, یہ بھی تو ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں ایک چلیں یہ آن اے سیریس نوٹ, I think there is absolutely no doubt کہ پاکستان is passing through challenging times, لیکن میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارا مزاج عام طور پر ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ادروائز جن کی لائف, چلیں ایک غریب شخص ہے جس کے ذرائع آمدن کم ہیں, جو اسٹرگل میں ہے, ایون جو اچھی گاڑی بھی جس کے پاس ہے وہ بھی آپ کو اس طرح سے گلا کرتا نظر آئے گا, جس کے پاس فورن پاسپورٹ ہوگا وہ بھی آپ کو گلا کرتا نظر آئے گا جی حالات بڑے خراب ہیں. تو یہ عمومی طور پر ہمارا جو رویہ ہے وہ بھی میرے خیال میں کوئکلی آپ سروے پہ ضرور آئیں, کیونکہ یہ تو ہم بھی ڈیل کرتے ہیں لوگوں سے. میں پچھلے دنوں آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا تھا, تو واپسی پر میں جب آیا تو میرے ساتھ جو ڈرائیور تھا تو وہ ڈفرینٹ, ظاہر آپ کو پتا ہے کہ پالیٹکس فیوریٹ سبجیکٹ وہ ذکر کرتے ہیں, تو وہ یہ کہنے لگے کہ ایک دن پہلے میں کسی شخص کے ساتھ اسی طرح سے آپ کی طرح میں ان کو ڈراپ کیا, تو وہ مجھے پوچھنے لگے جی آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا, میرا جو مین کنسرن ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کیسے کھاؤں, ٹھیک ہے. تو دوسرا وہ مجھے کہنے لگے نہیں آج کی جو نوجوان نسل ہے نا وہ اب ملک میں تبدیلی آئے گی, ان کی سوچ بڑی بدل گئی ہے. تو وہ آپ ڈرائیور دیکھیں, اس کا زیادہ ایکیومن تھا. انہوں نے کہا جی کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اس نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی میرے ایک جاننے والے ہیں, وہ حال ہی میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ وہ آسٹریلیا گئے ہیں, تو ان کو وہاں پر چاہیے تھا ڈرائیونگ لائسنس, تو وہاں کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جو جس ملک سے آپ آئے ہیں تو کم از کم 3 سال کا وہاں کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, تب آپ ایلیجیبل ہیں. ان کے پاس تھا 1 سال کا پاکستان کا لائسنس. انہوں نے فون کیا پاکستان کہ یار کوئی جگاڑ نہیں ہو سکتا کہ یہ 1 سال سے 3 سال کا ہو جائے. تو اس ڈرائیور نے کہا کہ جس ملک کے نوجوان کا یہ عالم ہو, وہ آسٹریلیا میں جا کے آج سے 2 نمبری کر رہا ہے, تو آپ اس نوجوان سے توقع کر رہے ہیں کہ اس سے تبدیلی آئے گی. تو ان نٹ شیل اس ڈرائیور نے بڑی اچھی بات کی کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول تبدیل نہیں کریں گے ملک تبدیل نہیں. یہ بات ٹھیک ہے ناظرین, اس میں کوئی شک والی بات نہیں, جو انڈیویجول اپروچ ہے وہ میٹر کرتی ہے, اور ہم تھوڑے سے پیسمسٹک ایز اے نیشن ہے, بٹ بینگ اے جرنلسٹ ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں. وہ حقائق پازیٹیو ہیں, وہ حقائق اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہے, یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا. میرا کنسرن ایز اے جرنلسٹ یا کامران کا یہ ہوگا کہ جو فیکچوئل چیزیں وہ ایز اٹ از آپ کو بتائی جائیں. پرسیپشن ہے, ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, حقائق کی بات نہیں ہو رہی, پرسیپشن کی ہو رہی ہے. اپسوس کا سروے تھا, اس میں اگر
ہر 10 میں سے ایک پاکستانی سمجھتا ہے کہ وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں یا صحیح ڈائریکشن میں ملک جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ آج سے 3 ماہ پہلے تقریباً 98% یا کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھتا تھا کہ صحیح ڈائریکشن میں ملک جا رہا ہے. تو اگر آپ اس کو ڈائریکشنل چیزیں دیکھیں تو آپ کو چینج آ رہی ہے, لیکن افیکٹولی اگر آج بھی صرف 5% پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے تو یہ میٹر آف کنسرن ہونا چاہیے. کیا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ بالکل ہو رہی ہوں گی. کیا وہ ایفرٹس فروٹفل ہو رہی ہیں؟ یہ ٹائم چاہیے. ہماری قوم تھوڑی سی امپیشنٹ بھی ہوتی ہے, بٹ جو ٹاپ 3 کنسرنز ہیں وہ ابھی بھی وہی ہیں, مہنگائی ہے, غربت اور بے روزگاری. اس کے اوپر حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں کوئی سروے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایوری بڈی نوز دیٹ. جہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے افغانستان کے حوالے سے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. افغانستان کی بات کریں تو اس ہفتے ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بھارت کے اندر جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے اس کو مستقل بنیادوں پر بند کر دیا گیا. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب افغان طالبان اگست 2021 میں اقتدار میں آئے تو باقی دنیا میں وہی لوگ موجود تھے جن کو اشرف غنی کے حکومت کے دور میں اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو دہلی کے اندر بھی جو افغانستان کا سفارت خانہ تھا اس کو بھی جو اشرف غنی کے دور میں لوگ اپوائنٹ کیے گئے تھے وہی لوگ چلا رہے تھے, یعنی کہ جو افغان طالبان کے مخالف تھے. لیکن اس سال سپٹمبر میں یہ پیش رفت ہوئی کہ کیونکہ جو افغانستان جو بھارت کی حکومت تھی وہ اس سفارت خانے سے افغانستان کے تعاون نہیں کر رہی تھی, اور دوسری طرف افغان طالبان آبویسلی جو اشرف غنی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ کیوں تعاون کریں گے, وہ تو چاہ رہے تھے کہ یہ ان کو اب ہینڈ اوور کر دیا جائے. تو اس سے پہلے انہوں نے 30 سپٹمبر کو اپنے آپریشنز معطل کیے تھے افغانستان کا جو سفارت خانہ تھا دہلی کے اندر, ان دا ہوپ کہ جو اب جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کی ہے کہ بھارت کی حکومت اس سلسلے میں ان سے تعاون کرے گی, ان کو فنڈنگ دے گی یا کچھ ایسا اہتمام کرے گی تاکہ ان کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے. لیکن جو اب ان کی طرف سے بیان سامنے آیا جو افغانستان کا سفارت خانہ ہے دہلی کے اندر, کہ ان کو مایوسی ہوئی ہے کہ افغان جو بھارت کی حکومت ہے ان کے ساتھ انہوں نے تعاون نہیں کیا, اور ساتھ ہی جو مختلف چیلنجز ان کو درپیش ہیں تو اس کی وجہ سے اب پرماننٹلی جو مشن ہے افغانستان کا دہلی کے اندر وہ اس کو کلوز کر رہے ہیں. تو یقینی طور پر اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے فار دا سیک آف مائی کلیئرٹی. کیا یہ جو مشن ہے یا ایمبیسی ہے یہ طالبان حکومت نے بند کی یا یہ جو وہاں پہ امپلائیز تھے, ایمبیسڈر تھے, انہوں نے یہ ڈیسیژن لیا اور اس کو بند کیا؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ اگست 2021 میں جب افغان طالبان آئے اقتدار میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو ڈپلومیٹس تھے وہ اشرف غنی کی حکومت کے تھے اور وہی اس کو کنٹینیو کرتے رہے, کیونکہ افغان طالبان کو نہ پاکستان نے, نہ بھارت نے, نہ کسی اور ملک نے ریکگنائز کیا ہے, تو اس لیے تو افغان طالبان کے لوگ تو وہاں پہ نہیں جا سکتے. تو اس لیے یہ جو کلوز کیا ہے جو بھارت کی حکومت ہے اس لحاظ سے خاموش ہے. یہ جو وہاں پہ سفارتکار جو رہ گئے تھے یہ افغانستان میں بھارت میں جو افغانستان کے جن کو اشرف غنی کے دور میں اپوائنٹ کیے گئے تھے یہ ان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس کی جو چابیاں ہیں اس کی جو چابیاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہینڈ اوور کر دی ہیں انڈین گورنمنٹ کو. اب اس کے اندر جو اہم کوشچن ہے کہ کیا وہ جو کیز ہیں اس کا جو نظام ہے وہ ہینڈ اوور کریں گے طالبان کی حکومت کو, کس کے حوالے سے وہ جو بھارت کی حکومت ہے کوئی ان کا سٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوا. ایک خبر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو ود ان فارن مشنز جہاں جہاں افغانستان کے تھے ادھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے افغان طالبان کی حکومت کو جوائن کر لیا, یعنی کہ ان سے انہوں نے اپنی ایلیجنس کر لی, اپنی وفاداری نبھانے کا اعلان کر لیا. تو بھارت کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے, کچھ جو وہاں پہ سٹاف تھا دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن, آپ کہہ لیں کہ ایک ریکگنائز جو افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے, اور اس وجہ سے بھی وہاں پر یہ ایک کنفیوژن پیدا ہوئی. اور ہوا کیا کہ جو سینئر ان کے ڈپلومیٹس تھے آئدر دے ہیو ٹیکن اسائلم ان یو کے اور امریکہ, وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. جو سب سے بڑا اب چیلنج دو طرح کے ہیں, ایک تو چیلنج کیونکہ ابھی بھی وہاں پر کوئی کہتے ہیں کہ 40,000 کے قریب جو افغان بھارت کے اندر موجود ہیں, اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ریفیوجیز بھی ہیں. ظاہر ہے کہ جب ان کا سفارت خانہ نہیں ہوگا تو یقینی طور پر ان کے لیے جو کانسلر ایشوز ہیں یا باقی جو معاملات ہیں وہ ان کے لیے ایک چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ فیکٹر یہی ہے کہ کیا جو انڈین گورنمنٹ ہے
کیونکہ ڈی فیکٹو طور پر تو ریکگنائز ساروں نے کیا ہوا ہے، ایون ان کی ایک ٹیکنیکل ٹیم کے نام کے اوپر جو انڈین جو مشن ہے وہ آپریٹ کر رہا ہے کابل کے اندر، اس کو وہ ٹیکنیکل ٹیم کا نام دیتے ہیں، حالانکہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو رن کرنے والے وہ انڈین ڈپلومیٹس ہی ہیں، لیکن بیکاز آف جو باقی کمپلیکسٹیز ہیں کہ اس سے یہ تاثر نہ جائے کہ ہم ان کو ریکگنائز کر رہے ہیں، تو کی کویشچن اس کے اندر یہی ہے کہ کیا وہ ایونچولی یہ ہینڈ اوور کر دیں گے افغان طالبان کی حکومت کو. اٹ ریمینس ٹو بی سین، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ایک چیز یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ظاہر ہے کہ اشرف غنی گورنمنٹ کے ساتھ بھارت کی حکومت کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن دے ہیو آلسو ریئلائزڈ کہ وہ اب ہسٹری ہیں. فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے، کیونکہ بھارت کی کم از کم ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ دے وڈ گو along with دی انٹرنیشنل کمیونٹی، یونائٹڈ نیشن جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ریکگنائز کرنے کے حوالے سے پاکستان کی مور اور لیس سیم پوزیشن ہے. تو لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو افغانستان کے فارمر ڈپلومیٹس اب آپ کہہ سکتے ہیں اشرف غنی کے دور میں جن کو اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ کم از کم مایوس ہیں بھارت کی حکومت سے کہ انہوں نے ان کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کیا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.